वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ है, और जैसा कि मैंने बताया था कि आज पाकिस्तानी आम, पाकिस्तानी मैंगोज़, इनके इकसाम, इनका खाना पीना, इनकी काश्त कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन सी इकसाम ज़्यादा पॉपुलर हैं, कौन सी ज़्यादातर ऐसी इकसाम है जो बाहर भेजी जाती हैं, यहाँ पे हम कौन से आम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कहाँ कहाँ फसलें काश्त होती हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट, ये सारी जो मामलात हैं इन पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान लाइन पे मौजूद हैं, जाम वसीम खुर्शीद गांगा साहब, जो कि मैंगो के एक्सपोर्टर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम चूँकि पाकिस्तानी आम का जिक्र कर रहे हैं तो आपसे बात करना ज़रूरी है। फरमाइएगा, पाकिस्तानी आम की जो दर्जनों इकसाम पाई जाती हैं, कौन सी किस्म ज़्यादा पैदा होती है, जबकि बरामद के हवाले से किस किस्म को ज़्यादा पसंद किया जाता है ब्रॉड में? बेसिकली सर पाकिस्तान में जो है ना दो किस्में ज्यादा जो है ना बरामदात हो रही हैं, एक चौसा और सिंदड़ी। जो कि चौसा तो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ना पसंद किया जाता है। जी जी। जी चौंसा की भी कुछ इकसाम है, जैसा कहा जाता है काला चौंसा, सफ़ेद चौंसा, जबकि देखने में सब एक जैसे होते हैं। जी जी। नहीं, इसमें होता है सर एक मौसमी चौंसा होता है और इसमें लेट चौंसा होता है, सफेद चौंसा और काला चौंसा जो के। ठीक है, अच्छा, सबसे जो बेहतर है इनमें वो कौन सा है, काला चौंसा है या सफ़ेद चौंसा है? नहीं, इसमें सब बेहतर सर मौसमी चौंसा होता है, जिसमें जो जिसकी पैदावार भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है और लोग इसको चौंसा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से बाहर किन किन ममालिक में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है चौंसा? चौथा सर ये दुबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ये बाकी जो गल्फ कंट्रीज और ये जर्मनी वगैरह यूरोप, इसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। जो सिंदड़ी होता है वो ईरान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में होता है। अच्छा जाम साहब, इसकी वजह क्या है? क्या लोग इसके जायके के मुताबिक इम्पोर्ट मंगवाते हैं, या लोग इसकी शक्ल, इसके टेस्ट, इसके फ्लेवर के मुताबिक मंगवाते हैं? असल वजह क्या है, क्योंकि आपने दो मुख्तलिफ जगहों के बारे में बताया है। जी जी। चौथा असल में सर इसका जो टेस्ट होता है ना, ये सबसे अच्छा टेस्ट है चौथे का ना जी। ये स्वीट है। अच्छा, इसलिए इसको ना ज्यादा प्रेफर करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, जो सिंदड़ी है वो अमूमन चौंसे से साइज में थोड़ा डिफरेंट है इसका, तो इसको खाने में, काट के खाने में ज्यादा अच्छा समझा जाता है, या मिल्क शेक के लिए? जैसे चौंसे के बारे में तो कहा जाता है कि मिल्क शेक ज्यादा पसंद करते हैं लोग। जी जी। सिंदड़ी को भी बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो है ना ईरान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में जाता है, और चौंसा जो है पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये फरमाइए कि पाकिस्तानी जो आम की बड़ी मंडियां हैं ये कहाँ पे हैं, और किन ममालिक में ज़्यादा पसंद किया जाता है? जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी तो कराची फ्रूट मंडी है। बाकी लाहौर, इस्लामाबाद, वो भी मंडियां बहुत मैंगो को पसंद किया जाता है। और ओवरऑल जो देखा जाए तो दुबई, ओमान, सऊदिया, ये जो कंट्रीज हैं इनमें पाकिस्तानी जो आम ज्यादा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड में भी जाता है, और वहाँ पे तो हमें बड़े महंगे मिलते हैं जी आम। वहाँ पे तो आप 1 केजी लेते हैं तो लग पता जाता है। हाँ जी, इंग्लैंड में वगैरह में भी जाता है। अच्छा ठीक है, इंग्लैंड में कौन सी किस्म ज़्यादा भेजते हैं वसीम साहब? उसमें भी चौंसा ज्यादा जाता है, बल्कि चौंसे के अलावा जो सफेद चौंसा होता है ना, लेट चौंसा जिसे कह सकते हैं जी, वो ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में जो है ना वो लेट चौंसा ज्यादा जाता है। अच्छा अच्छा, तो इन चौंसे में एक बालों वाला भी होता है, वो सफ़ेद है या काला है? वो काला चौंसा होता है जिसमें ना वो जैसे पकता है उसको काटे तो उसमें ना जाली वगैरह होती है जी, वो काला चौंसा होता है। लेकिन लोग उसको इतना फेवरेट, इतना पसंद नहीं करते। हाँ जी, वो उसको जो उसके बड़े मुकाबले जो सफेद चौंसा आता है उसको ज्यादा पसंद प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और वो वैसे भी ये प्रोडक्ट जो काला चौंसा आप कह रहे हैं, ये लेट मौसम की है, जब आम का मौसम जा रहा होता तब आता है ये? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान आम की बरामदात को बढ़ा किस तरह सकता है, किस तरह इसको मजीद एक्सपैंड किया जा सकता है, और बरामदात को मसाइल का सामना क्या है? जी जी। असल में सर पाकिस्तान में ना जो एग्रीकल्चर पे जो है ना रिसर्च नहीं है। अगर ये मतलब हुकूमत को चाहिए कि इस चीज पे ना रिसर्च करे बागात पे, तो इस तरह से हम जो है ना इसको प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इससे हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और मुल्की मफादात में भी इजाफा होगा।
اور ہماری جو ریسرچ ہے نا ایگریکلچر پہ وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا بڑے مسائل جو ہے نا کاشتکار کو آ رہے ہیں, باغبان کو آ رہے ہیں. اچھا, جس طرح آپ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو اب دنیا بھر میں بغیر گٹھلی کے, جس طرح بہت سے بیج کے بغیر, امرود کا ذکر کریں تو بیج کے بغیر اس کو باقاعدہ کاشت کیا جا رہا ہے, اس طرح سے اور بھی پھل ہیں. کیا آم کے حوالے سے بھی یہ کام ہونا شروع ہو گیا, بغیر گٹھلی کے بھی اب یہ پروڈیوس ہو رہا ہے اور جگہوں پہ؟ فی الحال سر بغیر گٹھلی کا میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا کچھ ریسرچ ہوئی ہے, کیونکہ باہر کی دنیا سے ریسرچ ہو کے ہمارے پاس آئے گی تب بھی جا کے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اچھا, پاکستانی حکومت کو چاہیے نا کہ اس چیز پہ جو نا تھوڑا غور و فکر کرے تاکہ باغبان جو ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. اچھا وسیم صاحب, ایک چیز فرمائیے گا, جب ہم اس کو باہر بھیجتے ہیں اس کی پیکنگ کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی کوالٹی جو ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا گیا ہوتا ہے کہ اس سائز سے کم کا آم باہر نہیں جا سکتا, تو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیے. جی سر, یہ یورپین کنٹریز وغیرہ یا گلف کنٹریز میں جو ایکسپورٹ جاتا ہے نا, اس کو کم منیمم جو ہوتا ہے نا 250 گرام کا جو وہ آم ہوتا ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ میکسیمم جہاں پہ چلا جائے 700 گرام 800 گرام کا جو ہے 1 kg کا بھی سنجری ہو سکتا ہے, تو 250 سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اس کی جو ہاٹ ٹریٹمنٹ وغیرہ, اس کی پیکنگ, وہ سب چیزوں کو جو ہے نا بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے, ان کا خیال کیا جاتا ہے. اچھا وسیم صاحب, یہ چیز بتائیے, جب آپ نے دوسرے ملک بھیجنا ہو تو اس کو پرزرو کرنا, اس کو رکھنا, اس کی پیکنگ خاص طور پہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ کافی دن لگتے ہیں پہنچنے میں دوسرے ممالک میں, تو کیا حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں پیکنگ کے حساب سے, اس کو سٹور کرنے کے حساب سے؟ سر یہ بعض اوقات تو یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جو پیکنگ کرا لیتے ہیں, نہیں تو بعض اوقات جو ہوتا ہے نا مینگو کیا کہتے ہیں فارم سے جو ہے نا پیکنگ کرا کے ہمیں اسٹور میں جمع کرانا ہوتا ہے, اسٹور میں پیکنگ کرا کے پھر آگے بھیج دیتے ہیں. اچھا, جس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آموں کی لکڑی کی پیٹی آتی ہے, اخبار میں اس کو ریپ کر کے رکھا ہوتا ہے, اور پھر بھی اس میں بہت سے آم, جیسا ہم خود کہیں سے خریدتے ہیں پیٹی, تو اس کے اندر سے کافی ڈیمیج آم بھی نکلتے ہیں. لیکن جب آپ باہر بھیجتے ہیں تو کس طرح کی پیکنگ کرتے ہیں, کیا چیز اس میں رکھتے ہیں کہ اتنا ویٹ جانا ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو آم؟ جی اصل میں سر وہ یہ ہوتا ہے نا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے توڑائی پہ نا, تو وہ کس طرح کی جو ہے نا اس ایک بیوپاری نے اس میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. تو باقی جو باہر کے کنٹریز کے لیے وہ جاتے ہیں, لکڑی کی پیٹی تو نہیں جاتی, دوسرے جو باکس ہوتے ہیں 7 kg کے 8 kg کے, تو 1.5 kg سے سٹارٹ ہوتے ہیں 7-8 kg تک. جو وہ الگ الگ کنٹریز کا الگ الگ وہ ہوتا ہے کہ یار یورپین کنٹریز میں 5 kg تک جا سکتا ہے, گلف کنٹریز میں 7 kg تک جا سکتا ہے. تو اس طرح کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا ایکسپورٹ والوں نے دی ہوئی ہے ہمیں, تو اس حساب سے جو پیکنگ کرتے ہیں ہم. تو وسیم صاحب, وہ پیکنگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ ایک ایک مینگو کو علیحدہ علیحدہ پیک کیا جاتا ہے, کوئی چیز اس میں رکھی جاتی کہ وہ دبے نہ؟ ہاں جی, ان کے اندر ٹیشو ڈالے جاتے ہیں, اس کی بہت مطلب محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, کیا یہ درست ہے کہ ملک کو بہترین آم برآمد, ملک کے جو بہترین آم ہیں وہ باہر بھیج دیے جاتے ہیں اور ہمیں ملک میں دوسرے درجے کے آم کھانے کو ملتے ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں جی بالکل, یہ تو 100% سچ ہے. تو اگر ہم نے وہ 1 درجہ آم کھانا ہو تو ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ آپ سے رابطہ کیا جائے یا ویسے مل جائے گا ہمیں؟ بالکل جی بالکل, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ کو اچھے آم مل سکتے ہیں. نہیں, میں اچھے آم کی بات نہیں کر رہا, میں 1 درجے کا آم جو کہ باہر بھیج دیا جاتا ہے زیادہ تر, میں اس آم کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل مل سکتا ہے. اچھا مل سکتا ہے. کیا وہ مہنگے ملتے ہیں پھر یا کم ہی ملتے ہیں؟ نہیں سر, بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے پرائس میں, لیکن زیادہ مہنگے تو نہیں ہوتے. اچھا, لیکن وہ آم مارکیٹ میں اویلیبل تو نہیں ہے وسیم صاحب؟ ہاں, جو ہم مطلب باغبانوں سے مطلب جو لے رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اور جو منڈی سے آ کے جو خریداری اور جو کسٹمر کھا رہے ہوتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. مطلب باغبان کو بہت ہی کم قیمت اس کی مل رہی ہوتی ہے, جو کسٹمر ہوتا ہے وہ ہائی پے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جام وسیم خورشید گانگا صاحب, مینگو ایکسپورٹر, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ابو فصیح صاحب, جو کہ باغبان ہیں, ان کی ایکسپرٹیز ہیں پاکستانی آم کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں سر, خیریت سے ہیں؟ جی سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سنیں بہت آم آج کل آپ کے پاس بھی ہیں, بہت لوگوں کو آم کھلا رہے ہیں, تو ہمارے تک کب پہنچ رہے ہیں آپ کے آم؟
سر آپ کے آم بھی آپ تک پہنچ جائیں گے. ہم تو کیونکہ اس کا بادشاہ پھلوں کا بادشاہ ہے اور سب کو اس کا انتظار ہوتا ہے. اچھا انشاءاللہ سب تک پہنچیں گے. چلے تھینک یو ویری مچ. اچھا فرمائیے گا پاکستانی آم اپنے ذائقہ اور مٹھاس کے باعث تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں, جبکہ دنیا بھر میں پاکستانی آم کی خصوصیات کیا ہیں؟ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ہم جب باہر جاتے ہیں تو تب اس نعمت کا پتہ چلتا ہے جو ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کلو کے حساب سے کھا جاتے ہیں, وہاں پہ ایک ایک دو دو دانہ ملتا ہے بڑی مشکل سے. جی سر ایسا ہی ہے, جس کے بعد جو چیز وافر مقدار میں ہو تو اس کو اس کی قدر تھوڑی کم ہوتی ہے. جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں وہاں کیونکہ تھوڑی مقدار میں پہنچتا ہے, اس لیے ان کو اس کا بہت انتظار ہوتا ہے شدت سے, اور جو ذائقہ ہے وہ پاکستانی آم کو بہترین ہے, اس حساب سے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرمائے گا کہ پاکستان میں کتنی اقسام کے آم پائے جاتے ہیں؟ آپ کے نالج میں کتنے آم ہیں؟ آپ چونکہ بہتر جانتے ہیں ہم سے, بتائیے ذرا. جی سر پاکستان میں تقریباً جو ورائٹیز ہیں وہ 350 سے زیادہ ورائٹیز ہیں. ہمارے جو ملتان میں ایک فارم ہے ماشاءاللہ فروٹ فارم, جی, اور اس کے مالک ہیں الیاس درانی صاحب. جی, تو ان کے پاس 350 ورائٹیز ہیں. لیکن جو عام ورائٹیز جو سب کے نام ان کو پتہ ہیں وہ 10 ورائٹیز ہیں. بتائیے ذرا کون کون سے ہیں؟ ہمیں تو 10 کا بھی مشکل سے پتہ ہوگا, 350 تو بہت دور کی بات ہے. ہاں جی سر, شروع میں جو میں ترتیب سے بتاؤں گا. جی, جون سے شروع ہوتا ہے سرولی مالدہ, اس کے بعد آتا ہے لنگڑا, پھر دسہری, اس کے بعد جو سب سے میٹھا آم ہوتا ہے انور اٹول آتا ہے. اس کے بعد سندری, سفید چونسا. سفید چونسا بہت پسند کیا جاتا ہے, یہ میٹھا بھی ہوتا ہے, اس کا سائز بھی اچھا ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں وہ یہی سفید چونسا ہی کرتے ہیں. جی, اور اس کے بعد آتا ہے لیٹ چونسا, فجری آم, نیو سندری, چناب گولڈ. اسی طرح یہ تقریباً 10 ورائٹیز ہیں جو مشہور ہیں. ٹھیک ہے, تو جو سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا آم کون سا ہے اور کیوں ہے؟ جس طرح آپ نے ابھی چونسے کے بارے میں کہا, سفید چونسا پیک سیزن میں آتا ہے, کالا چونسا جب سیزن بالکل اینڈ ہو رہا ہے تب آتا ہے. بالوں کی وجہ سے لوگ پھر اس کو پسند بھی نہیں کرتے کھانا, وہ دانتوں میں بھی پھنستا ہے. تو زیادہ پسند کیا جانے والا کون سا آم ہے؟ زیادہ پسند کیا جانے والا سفید چونسا ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کھٹاس نہیں ہوتی, جی, یہ میٹھا آم ہوتا ہے. اگر ہم اس کو بغیر پکا ہوا کھائیں, کچا بھی کھائیں, پھر بھی میٹھا ہوتا ہے. اور جب فل پک جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے, اور اس کا سائز بھی اچھا ہوتا ہے. یہ کھانے میں سب سے لذیذ ہے, اس لیے اسے پسند کیا جاتا ہے بہت. اچھا, ابھی آپ کہہ رہے تھے ابو فصیح صاحب کے 350 اقسام ہیں. اگر اتنی زیادہ اقسام ہیں تو وہ والے آم کہاں پہ جاتے ہیں؟ مارکیٹ میں تو چند ایک قسمیں ملتی ہیں. جی کچھ اقسام ایسی ہیں جو صرف بڑے ذمہ داروں کے پاس ہی ہیں, اور وہ ان کا جو 2 احباب ہیں صرف ان کو ہی وہ بطور گفٹ دیتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ ہو گیا, علی شان ہو گیا, اس کے علاوہ بھی ورائٹیز ہیں. یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گٹھلی لگاتے ہیں اس سے جو پودا تیار ہوتا ہے وہ نئی قسم ہی ہوتا ہے. جی, اور ہم اس کو اپنا نیا نام دے دیتے ہیں. مارکیٹ ویلیو تب ہے جب ایک چیز کی بہت زیادہ مشہوری کی جائے. جب ہم کسی آم کی مشہوری کریں گے, جیسے چناب گولڈ, نیو سندری, یہ 1990 سے ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کی مشہوری نہیں تھی. یہ اب 3-4 سال ہوئے ہیں اس کی مشہوری ہوئی ہے, اور یہ بیرون ملک ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے اچھی قسم ہے. جب تک کسی چیز کی پروموشن نہ ہو, مشہوری نہ ہو, تو وہ مشہور نہیں ہوتا. یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک اتنی مشہوری نہیں تھی؟ کون سی قسم ہے یہ آم کی؟ چناب گولڈ نیو سندری ہے. یہ جو عام سندری سے اس کا سائز بھی بڑا ہے, اور یہ عام سندری سے 1 مہینہ لیٹ آتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی بات کر رہے تھے ہم چونسا کے حوالے سے, تو کالا چونسا اور سفید چونسا. سفید چونسا پیک سیزن کا آم ہے, اور کالا چونسا جب سیزن اینڈ ہو رہا ہو, آم کا موسم جا رہا ہو, تب آتا ہے. ان دونوں کی شکلیں اور ان دونوں کی جسامت ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کو خریدنا چاہیں تو کس فرق سے پتہ چلے گا یہ سفید چونسا ہے اور یہ کالا چونسا ہے؟ جی سر, جو کالا چونسا ہے وہ تھوڑا لمبوترا ہوتا ہے, اس کا جو رنگ ہے وہ سبز رنگ زیادہ ہوتا ہے. جو سفید چونسا ہے یہ اس کا رنگ ہلکا سبز ہوتا ہے, اور یہ تھوڑا سا چوڑائی میں زیادہ ہوتا ہے. اور ان کے چھلکوں میں بھی تھوڑا فرق ہے. جی جی بالکل, اس کے اوپر جو ڈاٹ بنے ہوتے ہیں وہ ڈاٹ جو ہے نا کالے چونسے کے اوپر وہ زیادہ ہوتے ہیں ڈاٹ. ٹھیک ہے. اچھا, جیسا ہم سیزن کی بات کر رہے ہیں تو مجھے مہینے بھی بتائیے کہ کن تاریخوں میں, کن مہینوں میں یہ زیادہ بہتر مل جائے گا اگر سفید چونسا خریدنا ہو, اور کالا چونسا کس سیزن میں یا کس ڈیٹ میں آ جاتا ہے؟ جی یہی المیہ ہے. اب ہمارے علاقے میں دسہری ختم ہو گیا ہے, لنگڑا ختم ہو گیا ہے, یعنی کہ وقت سے پہلے. آج پہلی بارش رات ہوئی ہے مظفر گڑھ ملتان میں,
اچھا تو یہ اب جو بارش کے بعد جو آم آئے گا اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا، وہ بہترین ہوگا. لیکن مارکیٹ میں ریٹ تھا، بیوپاری صرف ریٹ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آم کسی کے پاس پھیکا پہنچے یا اس کے اوپر نشانات وغیرہ ہوں. اس طرح جو چوسا ہے، چوسا 1 جولائی کے بعد اگر کسی نے بہت زیادہ میٹھا کھانا ہو وہ تقریباً 10 جولائی کے قریب کھائے سے. اچھا، اور پھر یہ کب تک چلے گا سفید چوسا؟ سفید چوسا پورا جولائی چلتا ہے. پورا جولائی چلے گا. اس کے بعد پھر یہ چانسز شروع ہو جاتے ہیں کہ کالا چوسا آنا شروع ہو جائے گا. جی کالا چوسا آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد لیٹ چوسا ہے. اور اس سال تو ویسے بھی ابو فصیح صاحب یہ ہوا نا کہ گرمی کا سیزن تھوڑا پہلے آ گیا، آم جو اپنا سائز نہیں گین کر پائے وہ پہلے ٹوٹنا شروع ہو گئے، اور بارش بھی اب تھوڑا جلدی والے سیزن میں آئی، تو یہ دونوں چیزیں مل کے آم کے سائز میں اور اس کے ٹیسٹ میں فرق لا رہی ہیں. جی بالکل لا رہی ہیں. جب فروری مارچ میں کبور نکلا ہوا تھا اس وقت شدید گرمی پڑی ہے. اس گرمی سے نا جو باہر جو بور تھا وہ سارا خراب ہو گیا یا ختم ہو گیا، بالکل گر گیا، یا اس میں آم تھوڑا بنا ہے یا چھوٹا بنا ہے. جو اندر کی طرف بور لگا ہوا تھا وہاں کی دھوپ کی تپش زیادہ نہیں ہوئی، وہاں بہترین پھل لگا ہے اور اس کا سائز بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرمائیے کہ پاکستانی آم کی پیداوار کو کن مسائل کا سامنا ہے اور اس میں بہتری کے لیے اقدامات کون کون سے اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے؟ سر پاکستانی آم جو ہے نا اس کے اوپر ہم محنت نہیں کرتے. جتنے بھی باغبان ہیں وہ اپنے باغ ٹھیکیداروں کو دے دیتے، ٹھیکیدار اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کا سائز وغیرہ زیادہ نہیں بڑھتا. کچھ اچھے ذمہ دار ہیں وہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کا فی ایکڑ تقریباً 7-8 لاکھ روپے ان کو آمدن آ جاتی ہے. جبکہ عموماً جو ہے وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے فی ایکڑ باغ سیل ہو رہے ہیں جو بڑے باغ ہیں 30 سال پرانے. اس لیے یعنی کہ جب ضرورت ہو جائے اب آم ختم ہو گیا ہے، جو ہی جس ویرائٹی کا آم آپ توڑ لیں اس کے بعد اس کی آپ خوراک مکمل کر دیں، اس کو کھاد وغیرہ مکمل دیں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے تیار رہے. مگر یہ ہمارے بیوپاری نہیں کرتے، انہوں نے پھل توڑ لیا ختم. جب پھل لگے گا پھر وہ سوچیں گے ہاں کتنا پھل ہے، پھر اس کے حساب سے اس کو کھاد وغیرہ دیتے ہیں. اگر یہ کھاد وغیرہ خوراک مکمل دی جائے تو بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے ابو فصیح صاحب، ایک چیز بتائیے گا جو میں پرسنلی آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ گھر میں بھی اگر آم لگے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مختلف درخت لگے ہیں 2 مختلف اقسام کے آموں کے حوالے سے، وہ پک کے نہیں گرتے، وہ گرین کلر کے ہی آم گر جاتے ہیں. اب یہ قسم کے حوالے سے ہے یا شاید ہمیں کوئی نالج نہیں ہے، یہ بھی ذرا آگاہی دیجیے گا کہ بہت سے ایسے گھر موجود ہیں جن کے گھروں میں مختلف اقسام کے ایسے درخت موجود ہیں آموں کے جو 2 کوالٹیز ان کو یا 3 کوالٹیز گھر میں ملتی ہیں، پھر ان کو جو وہ گر جاتے ہیں یا ہم توڑتے ہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد ان کو مسالہ لگا کے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ پک گئے ہیں تو پھر ان کو استعمال کریں. تو کیا یہ ہمیں ابھی تربیت نہیں ہے، ہمیں کچھ جاننا چاہیے اس کے بارے میں، یا یہ آموں کی قسم ہی ایسی ہے کہ وہ سبزی رہتی ہے پھر اس کو مسالہ لگانا پڑتا ہے؟ جی سر کچھ تو اقسام ہیں، جیسے لنگڑا ہو گیا، لنگڑے کی جلد سبزی رہتی ہے. سیری ہے اس کی جلد ہلکی سبز رہتی ہے لیکن کچھ پیلی بھی ہو جاتی ہے. بیسکلی یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آم ہمارا تیار ہوگا 20 جون کو، کوئی بھی آم ہے اس کو آپ 15 دن پہلے اس کا پانی بند کر دیں. اس کا آپ پانی بند کریں گے، اس کی نمی خشک ہوگی، وہ بہترین تیار ہوگا. اس کا اوپر بھی ٹھیک پکے گا، نیچے بھی ٹھیک پکے گا، اور ہم کسی کو گفٹ دیں گے وہاں تک پہنچنے میں خراب بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم نے جا کے اگر کہیں سے آرڈر آتا ہے یا کوئی دوست کہتا ہے مجھے آم بھیج دو، ہم نے بس آم توڑ کے اسے بھیج دیے. یہ نہیں دیکھا کہ ہاں اس آم کا ٹپکا شروع ہوا ہے یا نہیں شروع ہوا. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ آم خراب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے اس بارے میں کہ آپ کے گھر میں کس قسم کا آم لگا ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اور اگر وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو پانی نہیں دینا تو 15 دن تک رکنا ہے. یہ سارا آپ کو پہلے جاننا چاہیے. جی سر مکمل معلومات ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا. ہمیں آم میٹھا بھی ملے گا، اس کا رنگ بھی اچھا نکلے گا اور اندر مٹھاس بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ملتان اور دیگر شہروں میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے باعث آم کی پیداوار متاثر ہوئی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی سر یہ درست ہے. ملتان میں نام نہیں لینا چاہوں گا کون سی کالونی ہے. جی بہت سی کالونی ایسی بن گئی جہاں بہت پرانے باغ تھے، ایون کہ 100 سال پرانے باغ تھے، وہ سارے ختم ہو گئے ہیں. اب جس کی میں بات کر رہا تھا ماشاءاللہ فروٹ فارم، وہ بھی اب اس کالونی کے درمیان میں آ گیا ہے. وہ بھی ان کو ایسے سمجھ لیں بلیک میل کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ زمین سیل کر دیں ورنہ ہم آپ کا راستہ بند کر دیں گے، کچھ کر دیں گے. تو اس طرح وہ مجبور کر کے وہ سارے پرانے باغات کو انہوں نے ختم کر دیا. وہاں ہاؤسنگ
سوسائٹیز بن گئی ہیں. اسی طرح ملتان کے ساتھ جو شوج آباد ہے وہاں بھی ایک اور کالونی بن رہی ہے, اور سی پیک بن گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بھی لوگ کالونیاں وغیرہ بنا رہے ہیں. تو اس سے آم کو بہت نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح اگر ہم آم کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ ملتان ذہن میں آتا ہے, اگر ہم مالٹے کی بات کرتے ہیں, سٹرس کی, تو سرگودا ذہن میں آتا ہے. تو یہ جگہ کافی رچ ہیں, اس حوالے سے فرٹائل ہیں. ایک عام شہری اگر اپنے گھر میں آم کا پودا اور درخت لگانا چاہتا ہے تو اس کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے, اور یہ بھی بتائیے کہ پودا کب تک درخت بنتا ہے, کب تک پھل دینا شروع کرتا ہے, کن مراحل سے گزرنا پڑے گا, اس کو کس طرح سیو اور پرزرو کرنا پڑے گا, اس کے بارے میں آگاہی دیجیے. جی سر, آم کے لیے مکمل دھوپ ہونی لازمی ہے. اکثر جو گھروں میں لگاتے ہیں خاص طور پر دیوار کے ساتھ, ایک دیوار کے بالکل ساتھ نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ فل گرمی میں دیوار کی تپش ہوتی ہے, اس سے پودا جھلس جاتا ہے. دیوار سے تھوڑا دور ہو اور اس کو مکمل روشنی ملے. آم کا جو پودا ہے وہ 3 سے 4 سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے, اور کچھ ورائٹیز ہیں وہ پہلے یا دوسرے سال ہی پھل دے جاتی ہیں, جن میں سنسیشن ہے, دسہری ہے, 12 نمبر رٹول ہے. یہ ورائٹیز پہلے سال ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں. اور کچھ دوست جو ہیں وہ اگر کسی کے پاس جگہ نہیں ہے وہ ایک پودا لگا لیں, کوئی دیسی پودا. جب اس کی 20-25 ٹہنیں ہو جائیں آپ اس کے اوپر 10 ورائٹیز کو آپ پیوند کرا دیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کے پاس جون سے لے کر سپٹمبر اکتوبر تک آپ کے پاس آم موجود ہوگا. یعنی ہر ورائٹیز کوئی جون میں آ جائے گی, کوئی جولائی میں آ جائے گی, اس میں آ جائے گی, سپٹمبر اکتوبر تک یہ آپ کا آم چلتا رہے گا. اچھا, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور انفارمیشن بھی ہے کہ ایک پودے میں آپ باقی اقسام بھی, ایک قسم میں باقی اقسام بھی پیوند کروا سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نزدیکی جو مالی ہیں, نزدیکی مالی سے آپ خدمات حاصل کریں, اور جو مختلف ورائٹیز کی وہ ہیں پیوند ہیں, قلمیں ہیں, وہ آپ کسی نزدیکی باغ سے لے لیں, یا اگر کسی کو ملتان میں یا کہیں دور رشتہ دار ہیں آپ وہاں سے منگوا کے اس کے اوپر قلمیں کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اپنے گھر کے باغات میں چونسا اگر وہ کاشت کرنا چاہے, لگانا چاہے, وہ بھی لگایا جا سکتا ہے؟ جی سر, لگایا جا سکتا, چونسا لگایا جا سکتا. اس طرح یہ ہے جو اپر پنجاب ہے, وہاں اپر پنجاب میں دسہری اور رٹول زیادہ کامیاب ہیں, یعنی ان کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کا سائز بھی اچھا بنتا ہے. چونسا بھی تھوڑا بہت کامیاب ہے, لیکن جو باقی ورائٹیز ہیں وہ زیادہ جو جنوبی پنجاب ہے یہاں زیادہ کامیاب ہیں, کیونکہ یہاں پہ گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور عام کو گرمی کی شدت چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے انور رٹور کا جب آپ نے نام لیا, تو انور رٹور یہ ہماری اپنی جو مقامی قسم ہے, اس کا سائز بڑا نہیں ہوتا لیکن اس کا ٹیسٹ فلیور بہت اچھا ہوتا ہے. تو کیا اس بارے میں بھی کام ہو رہا ہے کہ اس کے سائز کو بڑھایا جائے, کیونکہ عمومی طور پر بڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ آم؟ جی سر, انور رٹول جن کو اس کے ٹیسٹ کا پتہ ہے وہ صرف یہی مانگتے ہیں, انور رٹول ہی مانگتے ہیں. اور اس وقت بھی مارکیٹ میں اس کی جو ریٹ چل رہا ہے وہ 1000 سے لے کر 1400-1500 روپے فی ریٹ تک چل رہا ہے یہاں ملتان کے نزدیک. اگر کوئی لاہور اسلام آباد وہاں منگواتا ہے تو کچھ دوست جو آن لائن سیل کر رہے ہیں وہ ان سے 2000 بھی سیل کر رہے ہیں. یہ بہترین آم ہے, اس کا سائز بڑھایا جا سکتا ہے, مختلف طریقے ہیں, وہ مختلف طریقے کے ذریعے اس کا سائز بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا, جو سائز اویلیبل ہے بس وہی چل رہا ہے. کام نہیں ہو رہا, جو ہمارے ریسرچ سینٹر والے ہیں اور ہم جو ذمہ دار ہیں ہم ان سے تعاون نہیں کرتے, وہاں نہیں جاتے. اگر ہم وہاں جائیں, شوج آباد میں ہے یہ مینگو ریسرچ سینٹر, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑا ادارہ بنا ہوا ہے. اگر ہم وہاں جائیں, وہاں جو سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں, اگر ہم ان کی خدمات حاصل کریں تو اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے. اور ہمیں جو اچھی ورائٹیز ہیں وہاں ان کے پاس تقریباً تمام ورائٹیز کی قلمیں موجود ہیں, وہ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, وہاں سے قلمیں فری ملتی ہیں. ہم وہاں جا کے ان سے اچھی ورائٹیز قلمیں لیں, ان سے ہم معاملات اپنے ڈسکس کریں تو اس سے فائدہ ہوگا. اچھا, حکومت کو تو وہ دیتے ہیں, الزام دیتے ہیں, لیکن خود ہم حکومتی اداروں میں جانے سے گریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں خود بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ جو سندھ کا چونسا ہے یا ملتان کا چونسا ہے, جو ہمارے علاقوں کا چونسا ہے, ان میں سائز میں, ٹیسٹ میں, فلیور میں فرق ہے کوئی؟ جی سر, یہ جو دریائے چناب کا بیلٹ ہے, ایسے سمجھ جو جھانگ ہے, جھانگ سے شروع ہو کر رحیم یار خان تک, جو دریائے چناب کے دونوں کنارے ہیں, مشرقی کنارہ اور مغربی کنارہ, جی, اس جو بیلٹ ہے یہاں پہ جو آم ہوتا ہے اس کا ذائقہ وہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. جو صوبہ سندھ کا آم ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے مقابلہ نہیں کرتا, ملتان کا مقابلہ نہیں کرتا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتانی آم چاہیے. ٹھیک ہے, زیادہ ٹیسٹ ملتان کے آم کا اچھا ہے.
جی ملتان کا آم کا، وہ بھی دریا چناب کی جو ساتھ ساتھ جبیل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس سے آم کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اس کا حل کیا ہے، کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی تو ہوتی رہتی ہے، اس کا حل تو کوئی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم ایسی ورائٹیز لگائیں جو موسم کو برداشت کریں۔ جیسے اس سال جو ہے دسہری اور جو سندری ہے اس نے موسم کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور بہترین پھل ہے اور اچھا پھل بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب جیسے آم کو اس کو کھانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے باقاعدہ کہ اب گرمی آئے گی اور پھر اس کو کھائیں گے، اب سردیوں میں بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کہ آم کی کاشت سردیوں میں بھی ممکن بنائی جائے، اس کے بارے میں بھی کام ہو رہا ہے؟ جی اس میں ہے کہ دو ورائٹیز ہیں، ایک 12 ماسا ہے اور ایک سدا بار ورائٹی ہے۔ یہ ورائٹیز جو سردیوں میں بھی اس کا پھل ہوتا ہے، لیکن وہ پھل کمرشل حساب سے زیادہ نہیں ہوتا، یعنی ایک پودے کے اوپر اگر عام ورائٹی کا 100 پیٹی نکلتی ہے تو اس کے اوپر 2-4 پیٹیں ہوتی ہیں، اس لیے لوگ اسے کمرشل طور پر نہیں لگاتے، لیکن بڑے ذمہ داروں نے اپنے شوق کے لیے یہ لگائے ہوئے ہیں اور وہ تیار ہوتے ہیں، جنوری فروری میں تیار ہوتے ہیں وہ آم۔ میرے پاس بھی ایک پودے ہیں ان کا عبور لگا ہوا ہے، یعنی باقی آم تو ہم کھا رہے ہیں لیکن اس آم کے اوپر عبور لگا ہوا ہے، وہ اب نومبر دسمبر میں اس کے پھل تیار ہوگا۔ اچھا اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ نارمل ہوتا ہے، نارمل بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا، نارمل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا جب ہم آم کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو جس سیزن میں آتا ہے تب تو آپ مختلف قسم کی ٹیسٹ جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں، کچھ لوگ کبھی کبھی میں بھی اس طرح کرتا ہوں کہ آم کو ہم سٹور کر لیتے ہیں یا اس کو کاٹ کے فریز کر لیتے ہیں، 3-3 4-4 ماہ اس کو فریز کر کے اگر آپ کا سردیوں میں دل کیا تو آپ نکال کے کھاتے ہیں یا اس کو شیک بنا کے پیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے آم کا جتنا بھی ذائقہ وہ خراب ہو جاتا ہے یا آم کی وہ افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں بھی بتائیے۔ جی سر، میں نے پچھلے سال کچھ آم کے وہ بنا کے میں نے فریج میں اسٹور کیا تھا، ذائقہ ٹھیک رہتا ہے، اور کچھ ماہرین کے مطابق وہ کہتے ہیں ہم یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی ڈاکٹر بہتر بتا سکتا ہے ہاں بھی اس میں یہ نقصان ہے کہ، باقی یہ ہے کہ ابھی بھی پچھلے سال بھی نواز شریف یونیورسٹی جو ہے ملتان میں زرعی یونیورسٹی، انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا مینگو کو ڈرائی کرنے کا، انہوں نے پلانٹ لگایا ہے، پچھلے سال بھی دوست ہیں ہمارے ڈاکٹر آصف ٹیپو صاحب اور میجر طارق خان صاحب، ان کے فارم ہے ملتان میں، انہوں نے یہ اس پروگرام کو ہینڈل کیا تھا اور بہت سارے دوستوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنے آم وہاں پہ ڈرائی کروائے اور ڈرائی کرا کے پیکنگ کر کے انہوں نے مارکیٹ کی ہے، وہ بہترین وہ ہے، ہم پورا سال اس سے آم کا ذائقہ ہمیں مل جاتا ہے آم ہمیں۔ اچھا یہ ابو فصیح صاحب ڈرائی کا جو میتھڈ ہے کیا ہے، یعنی کہ آم کو خشک کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو کیسے استعمال میں لایا جاتا ہے؟ جیسے خشک خوبانی ہوتی ہے، نہ زیادہ نرم ہوتی ہے نہ زیادہ سخت ہوتی ہے، جی یہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ان کے پاس پلانٹ ہے بڑا، ہمارے حکومتی ادارہ ہے نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں نانگ شاہ کے پاس ہے، جی وہاں ان کے پاس یہ مشینری وغیرہ ہے پڑی، وہاں پہ وہ اس کو ڈرائی کرواتے تو اس سے آم خراب نہیں ہوتا، اس کی افادیت نہیں جاتی یا اس کا ذائقہ نہیں خراب ہوتا؟ جی ذائقہ نہیں خراب ہوتا، آپ جب مرضی سے آپ پیکٹ کھولیں آپ اس کو استعمال کریں، جو جیسے آلو بخارے کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے، خوبانی کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے، سیم وہی ہے یہ؟ جی بالکل سیم وہی۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ اس میں تھوڑی ٹیکنیکل چیز بھی آپ سے جان لیں کہ الٹرا ہائی ڈینسٹی سسٹم اور ہائی ڈینسٹی سسٹم، اس سسٹم میں کون سی جو قسم ہے وہ زیادہ کامیاب ہے؟ سر یہ ہے کہ جیسے عام آپ نے پہلے بات کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی وجہ سے آم کے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور اس کی پیداوار کو ہم کیسے وہ کریں گے، مکمل کریں گے، کیونکہ پیداوار تھوڑی ہو جائے گی، اس کے لیے ہائی ڈینسٹی اور الٹرا ہائی ڈینسٹی سسٹم ہے۔ اس میں ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی باغ لگائے جاتے ہیں وہ ایک خاص ترتیب سے خاص لائن سے لگائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ بس انہوں نے نیچے فصلیں کاشت کرنی ہوتی ہیں، 40 فٹ فاصلہ رکھ کے بڑے بڑے درخت بنا دیتے ہیں۔ جو ہائی ڈینسٹی سسٹم ہے اس میں پودوں کو چھوٹا رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پودے کو چھوٹا رکھ کر ہم اس سے تھوڑی پیداوار لیں لیکن وہ بہترین کوالٹی پیداوار ہو۔ جب پودا چھوٹا ہوگا ہم اس کے اوپر سپرے کرنی ہے، ہم نے آم کی چنائی کرنی ہے، وہ سارے سسٹم آسان ہو جاتے ہیں اور اس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور فی ایکڑ آمدن بھی ہماری عام جو ایکڑ لگا ہوا ہے اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو کس سسٹم کو زیادہ فالو کرنا چاہیے آپ کے مطابق؟ یہ سر ورائٹیز سے منحصر ہے، اگر ہم نے سنسیشن لگانا ہے، 12 نمبر رٹول لگانا ہے یا دسہری، اگر یہ 3 لگائیں پھر ہم
اس میں USDP لگا سکتے ہیں, الٹرا ہائی ڈینسٹی پلانٹ سسٹم. جی جی. اس میں ہم 1200-1300 پودے فی ایکڑ لگا سکتے ہیں. اگر ہم اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے, اگر ہم نارمل رہنا چاہتے ہیں, پھر ہم نے لگانا ہے 7 بائ 14 فٹ پہ, تو 400 پودے فی ایکڑ لگتے ہیں. اور اس کو مینیج کر کے ہم بہترین آمدن بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ہمیں فروٹ بھی سارا ایکسپورٹ کوالٹی کا ہوگا, جس کو ہم کینچی کی مدد سے کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دونوں کی اپنی افادیت ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. جی, دونوں کی بھی ہمارے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آرگینک آم بھی ہمیں مل سکتے ہیں؟ عموماً جیسا اسپرے کا ذکر ہو رہا ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے, پھر کھاد بھی اس میں غالباً ڈالی جاتی ہے, تو کیا آرگینک ہمیں مل سکتے ہیں جن میں ساری چیزیں نہ ہوں؟ اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کیا ہمیں آم نہیں مل سکتے؟ سر, آم آرگینک بہترین تیار ہو سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ اس کا سائز زیادہ نہیں بنتا. اگر ہم مکمل پراپر سسٹم کریں پھر اس کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گوبر ہے, گوبر کو ضائع نہ کریں, اس کا ہم فرمنٹر بنتا ہے, فرمنٹر گوبر کو ڈیکمپوز کر کے وہ ہم اس کو دیں, کوئی کھاد نہ دیں, کوئی سپرے نہ کریں, پھر بھی بہترین پیداوار ہو جاتی ہے. جو شہر سے دور جو باغات ہیں وہاں پہ وہ کوئی کھاد وغیرہ نہیں دیتے, یا جو غریب کسان ہوتے ہیں وہ یہی دسمبر میں گوبر کی کھاد دیتے ہیں اور کوئی کھاد نہیں دیتے, سپرے بھی اکثر نہیں کرتے, پھر بھی پیداوار بہترین ہو جاتی ہے. یہ بہت سی کمپنیز, بہت سی تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں, یہ انشاءاللہ بہترین پیداوار دیں گے آرگینک پہ بھی. اچھا ابو فضل صاحب, جب ہم بات کریں آرگینک کی اور کھاد اور سپرے والے پھل کی, تو دونوں کے ڈیوریشن میں, پروڈکشن کے ڈیوریشن میں کتنا فرق ہے کہ پیداوار کتنی دیر اور کتنی کم ہو جاتی ہے اگر کھاد اور ان چیزوں سے بچایا جائے پودے کو یا درخت کو یا اس فصل کو؟ جی, موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کے اس میں باغ میں بہت زیادہ اس کا اٹیک ہے کسی بیماری کا, تو پھر سپرے کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہوتا, چانس نہیں ہوتا, لیکن سپرے لازمی کرنی ہوتی ہے. اگر سپرے نہ کریں تو اس کی پیداوار کم ہوگی. ٹھیک ہے, یہ سپرے کرنا ضروری ہے, باقی کھاد وغیرہ والا اپنا سارا پروسیس بتا دیا. اچھا یہ بتائیے کہ جب آم کے باغات آپ نے لگائے, آم کا سیزن چلا گیا, آپ نے فروٹ لے لیا, اب وہ جگہ خالی ہے, بالکل درخت ہے, کیا وہاں پہ مزید بھی کچھ کاشت کیا جا سکتا ہے, کوئی اور فصل بھی لگائی جا سکتی ہے؟ جو آم کا سسٹم ہے, اور جو جتنے بھی پھلدار پودے ہیں ان کا پانی لگانے کا, پانی روکنے کا, ہر چیز کا الگ سسٹم ہے. یعنی کون سے مہینے میں اس کو پانی بند کرتے ہیں, کون سے مہینے میں اس کو پانی دینا ہے. اگر ہم نیچے فصل لگائے, میں مثال دیتا ہوں, آم کی مثال دیتا ہوں. آم جو بڑے پھلدار پودے ہیں ان کو 15 اکتوبر سے 15 جنوری تک پانی مکمل بند کرنا ہوتا ہے. یہ ان کی ڈارمنسی پیریڈ ہے. اس میں انہوں نے اپنے ساری خوراک جڑوں میں اکٹھی کرنی ہے, اور اپنے جو پتے ہیں, جو ٹہنیاں, ان کو میچور کرنا ہے, اور جو ٹہنی میچور ہوگی صرف اسی کے اوپر پھل ہوگا. اگر ہم نے وہاں برسیم لگا دی, ہم نے گندم لگا دی, تو ہم اس کو پانی لگاتے رہیں گے تو اس کا ڈارمنسی پیریڈ ڈسٹرب ہوگا, جس وجہ سے پیداوار میں کمی ہوگی. اس وجہ سے جو باغ پھل لینے لگے تو ہم نے نیچے کوئی فصل بھی نہیں کاشت کرنی, وہ ہمارا یہی فائدہ ہوگا کہ اس کی پیداوار زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اگر یہ سیزن ہم نے لے لیا, فروٹ ہم نے لے لیا, اب اس سیزن کے بعد ہم وہاں پہ فصل کاشت کر سکتے ہیں, کوئی اور بھی وہاں پہ لگایا جا سکتا ہے کچھ بھی؟ جی, جب اس کا ہم نے پھل لے لیا ہے, اس کو کھاد وغیرہ دے کر چھوٹی فصل لے سکتے ہیں جس کا قرض زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ابو فصیح صاحب, باغبان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑی اہم چیزیں جو ہم نے ان سے جانی. اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج آم کے حوالے سے بات کریں گے, پاکستانی آم, اس کی اقسام کے حوالے سے, اس کی افادیت کے حوالے سے, اس کے رنگوں کے حوالے سے, خوشبو کے حوالے سے, اس کی پاپولیرٹی کے حوالے سے. تو ہم نے 2 شخصیات کو مدعو کیا جن میں جام وسیم خورشید گانگا صاحب تھے, مینگو ایکسپورٹر تھے, ان سے بات ہوئی. ابو فصیح صاحب تھے جو کہ باغبان, انہوں نے بھی بڑی فروٹفل گفتگو کی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.